बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, गज़ा अमन मनसूबा अमन और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब एक अहम कदम है। इसके चंद निकात मैं आपके सामने रख देती हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का गज़ा अमन मनसूबे की तौसीक़ करना एक खुशाइंद कदम है। ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे अमन होगा तो ये हम पिछले 2 साल से हम भी ये ख़्वाहिश कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ पे नस्ल कुशी की जा रही है, जिस तरह से वहाँ पे इंसानी जानों का ज़िया किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पे ब्लडशेड हर जानिब देख रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं, हमारी भी दुआ रही है और हमने बहुत दफ़ा प्रोग्राम में डिस्कस भी किया है। सिक्योरिटी काउंसिल की माहदे से अब ये अमन मनसूबा एक आलमी कानून की हैसियत इख्तियार कर गया। नाज़रीन, ये बहुत खुशाइंद है। ये अमन मनसूबा ना सिर्फ ये कि अमेरिका ने वज़ा किया है, बल्कि इस मनसूबे को पेश भी अमेरिका ने ही किया है। लिहाजा अब अमेरिका और ख़ासकर सदर ट्रंप की साख दाव पे लगी है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इस पॉइंट को कि सदर ट्रंप ने चूँकि गज़ा का उसमें काफ़ी इन है, काफ़ी एक्टिव रह रहे हैं, तो अब अगर इज़राइल की जानिब से किसी भी तरह की कोई वायलेशन सामने आती है, छोटी-मोटी वायलेशन तो अब हम देख ही रहे हैं कि सामने आ रही है, आज भी कुछ इसी हवाले से इत्तलात हैं। लेकिन अगर सदर ट्रंप की करवाई गई सीज़ फायर पे अगर किसी भी तरह से इज़राइल जो है वो उसके मुखालफत में जाता है या उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो वो बड़ा सख्त रिएक्शन दे सकते हैं। बहरहाल उन्होंने अपने आप को नोबेल प्राइज़ के लिए इस साल तो नहीं नॉमिनेट हो सके, अगले साल भी तो करवाएं, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। नाज़रीन, इस मनसूबे को तमाम मुस्लिम उम्मा और पूरी दुनिया की हिमायत हासिल है। चंद इख्तिलाफ़ात से जुज़ियात पर हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। उसूली इख्तिलाफ़ अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कोई नहीं है। गज़ा अमन मुआहिदा 2 साला जंग के ख़त्मे, जंगबंदी, मरहला वार इज़राइली इनख़ला और फ़ौरी इंसानी इमदाद का रास्ता खोलता है। ये मुआहिदा फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुस्तकिल इज़राइली कब्ज़े को मुस्तरद करता है। ये मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको मुआहिदे के बता रही हूँ। जबरी हिजरत को जुल्म करार देता है और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद इज़राइल को उसे तस्लीम करने पे मजबूर करता है। इज़राइल को अगर कोई भी मजबूर कर सकता है तो वो सिर्फ यूएसए है, अमेरिका है, और इज़राइल को कोई भी ना तो कंट्रोल कर सकता है और ना ही कोई मजबूर कर सकता है। ये मैं बारहा अपने प्रोग्राम्स में ऑलरेडी कह चुकी हूँ। नाज़रीन, इस मनसूबे के नतीजे में इज़राइल गज़ा के किसी इलाके पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकता, ना ही कोई यहूदी बस्ती आबाद कर सकता है, और आर्ज़ी इक़दामात के बाद उसकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीनियों के पास वापस चली जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गज़ा में इस वक्त एक इंसानी अलमिया बरपा है। ज़रूरत इस बात की है कि इज़राइली जो फ़ौज है उसको जल्द अज जल्द गज़ा से बाहर निकाला जाए और फ़ौरी इमदाद मुहैया की जाए, जो कि ना सिर्फ इसी मनसूबे पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी जो है फोर्स है ISF, अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के तहत गज़ा में फ़ौरी तैनात होगी, जो कि फ़लस्तीनी पुलिस को तरबियत, सरहदी सिक्योरिटी और इमदादी कार्रवाइयों के महफूज नफाज में मदद देगी। ISF के हवाले से बड़ा मेन पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ, ISF गज़ा की सिक्योरिटी का कंट्रोल संभालेगी तो ही इज़राइली फ़ौज का इनकलाब होगा। अंडरस्टूड सी बात है नाज़रीन। जैसे जैसे ISF कंट्रोल संभालती जाएगी, इज़राइली फ़ौज गज़ा का इलाका ISF के हवाले करते जाएंगे। ISF बॉर्डर सिक्योरिटी संभालेगी और इज़राइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान एक दीवार का काम करेगी। होपफुली इंशाल्लाह ऐसा ही हो, हम उम्मीद भी रखते हैं और दुआ गो भी हैं। ISF की मौजूदगी से ही बामायने इमदाद और रिकन्स्ट्रक्शन का काम मुकम्मल होगा और मुमकिन भी होगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ याद करवानी है आपको कि इज़राइल के अंदर एक ताकतवर इंतहा पसंद ग्रोह इस मनसूबे की मुखालफत भी कर रहा है और वो गज़ा हत्ता के मगरबी किनारे पर भी कब्जा चाहता है। यह मनसूबा अमेरिका के इज़राइली इंतहाई दबाव के बायस ही मुमकिन हुआ है। लिहाजा इस पर आज डिस्कशन करते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ओवरऑल देखेंगे कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, किधर जा रही है। CM साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो कुछ थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी उनको काउंटर किया जा रहा है। बातें सामने आ रही हैं कि जी इस तरह की बातें, तो वो काउंटर कर रहे हैं उनकी बातों को। इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डोमेस्टिक भी आ जाएंगे। आपको बताएं कि स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मियां सैफुर रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं नज़ीर हुसैन साहिब, साबिक सफ़ीर है। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी। सबसे पहले आ जाते हैं मियां साहब की तरफ। मियां साहब, ये जो गज़ा अमन मनसूबा अमन और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब एक अहम कदम है, खुशाइंद है। हम चाहते हैं, हम दुआ गोए, बारहा हमने डिस्कशंस भी की है कि हमें किसी न किसी तरीके से गज़ा में अमन होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक अपने प्रोग्राम में कह दिया था कि 2 रियासती हल की तरफ बाद में जाइएगा, पहले वहाँ पे एटलीस्ट खून रेजी रोकें, सबसे पहले ब्लडशेड रोकें, उसके बाद 2 रियासती हल। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, क्या देख रहे हैं? लेट्स गिव अस पीस अ चांस।
دیکھیں امن کو ایک چانس دینا چاہیے، اس کی شرائط تھوڑی بہت ان کو وقت کے ساتھ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، باہمی رضامندی سے، باہمی مشاورت سے. اس تمام جو ممالک گارنٹرز یا وٹنس ہیں یا سگنیٹری ہیں، اگر اس ڈکلیریشن کے سگنیٹری تو اگر نہیں بھی ہیں تو وٹنس انہیں میں کہہ سکتا ہوں ٹو بی آن دا سیف سائڈ. تو ان کے موجودگی میں یہ جو اگر پیس پلان بنا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اچھی رائے قائم کرنے کا یہی فائدہ ہوگا کہ ایک ایسے وائبز کریٹ ہوں گے، کہ ایسی سچویشن کریٹ ہوگی کہ پیس، ڈیوریبل پیس لانا قدرے سے میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہوگا. کیونکہ ابھی تک تو کچھ لوگوں نے رائے زنی یہ کر دی کہ جی اسرائیل تو ایسا ہے، وہ بدماش ہے، امریکہ نہیں نیک نیتی رکھتا، فلاں ہے فلاں ہے. لیکن دیکھیں دنیا میں طاقتیں، کچھ طاقتیں جو بہت بڑی طاقتیں تھیں، وہ اگر زوال پذیر نہیں تو ان کی طاقتوں میں کچھ تھوڑا سا کلاؤٹ میں کمی بھی آئی ہے. اور کمی بھی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکویشن سی بن رہی ہے کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو ایک ابھر رہے ہیں بطور طاقت یا مڈل پاور، یا ان کے اندر اکنامک مائٹ بھی آ رہی ہے. دیکھ لیجیے کس طرح سے طاقت کا توازن. جی اب دیکھیں نا پاکستان کو اگر موازنہ کریں تو بھارت سے 1:6 یا 1:4 کی ہماری جو آرمامنٹس کی ریشو ہے، اور اگر ان کی اکانومی دیکھیں تو شاید 6-7 گنا بڑی ہے. تو اس حوالے سے تو پھر ہم ماری جائیں اگر یہ سوچیں گے جی ہم تو ان کے کمزور ہیں، ہم تو ناتواں ہیں. لیکن ہم نے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ قوموں نے جب سٹینڈ لینا ہے تو پھر آپ کو جرأت سے بھی کام لینا ہے، اور آپ نے یہ سوچ اپنانی ہے کہ یہ کسی کی قدرت کی طرف سے لکھا ہوا نہیں ہے کسی کتاب میں یا کوئی الہامی کتاب میں کہ جو آج طاقتور ہے وہ اگلے 200 سال بھی طاقتور ہی رہے گا. تو یہ میرا خیال ریئلائزیشن امریکہ میں بھی اب پائی جا رہی ہے، جو دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، کہ اگر تھوڑا سا پیسفل کو ایگزسٹنس پہ اور انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ میں کام کر لیا جائے گا تو اس میں ان کی اپنی اکنامک جو ڈکلائن ہے وہ بھی اریسٹ ہو جائے گا. اور اگر پیس کو چانس دے دیا جائے کچھ اس طریقے سے کہ ماضی کے جو کنسیپشنز، مسکنسیپشنز یا ریجڈ نوشنز ہیں ان میں ایک درمیانہ پوائنٹس آف کنورجنس نکال کے، جیسے ابراہیم اکارڈز کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب ہم تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور کچھ لوگ تو خیر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی اولاد ہیں. سعودیہ پہ بھی تو پریشر آ رہا ہے. جی سعودیہ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے. اب سعودیہ والے بھی چونکہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے، وہ اس کو تقریباً ویسے تو کرنے کو تیار ہیں اگر 2 ریاستی حل نکل آتا ہے. جی وہ اس لیے مشروط کر رہے ہیں اس چیز سے کیونکہ پبلک اوپینین زیادہ ان کے خلاف ہے. لیکن ہمارے ہاں دیکھیں پبلک اوپینین بنتی تو بڑی وہ میں سمجھتا ہوں پنجنٹ اختیار کر لیتی ہے اپنی، وہ بہت زیادہ تیز اور تند و تیز ہو جاتی ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہوتا دیکھیں کہ پبلک اوپینین کو پھر آپ نے اچھے ڈیسیژن سے کاؤنٹر بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں دنیا میں چلنے کے کیا راستے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو ہم نے دیکھ کے چلنا ہے. اور یہ ایسے ہی ہے بات کہ مجھے ایک صاحب تھے، وہ ہمارے ڈیفنس اٹاچی رہے، ان دنوں وہ بریگیڈیئر رینک پہ تھے، بعد میں وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے. تو کہنے لگے میں واشنگٹن میں تعینات تھا، ہمارا دفاعی اتاشی پاکستان کے، تو اسرائیل کے سفیر سے میرا چائے پہ ایک ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا جی دنیا کے باقی ممالک جو بالکل عرب ممالک ہیں وہ شاید ہمارے بارے میں اتنی وہ رائے نہیں رکھتے، بہت زیادہ مخالفانہ جتنی پاکستان میں ہے. تو پاکستان کا تو ان کے ساتھ وہ والا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کے عرب ورلڈز کا ہے. میں تو بعض کا یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ جو عربز ہیں وہاں، مثال طور پہ سعودی عرب، اردن ہوا، یہ تو اور فلسطینی کزن بردرز ہیں، یہ تو تقریباً نسل ہی ایک ہے نا. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے دنیا کو اگر پیسفل بنانا ہے تو پھر کچھ چیزیں ان کی، کچھ چیزیں ان کی، ایک اچھا فارمولا بنا کے، اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا فعال رول ہے. تو یونائٹڈ نیشن اگر سرٹ کریں، اور یقیناً اگر ہمارا کوئی مسلم بلاک تو ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ بھی اگر ہم اسرٹ کریں تو دنیا میں آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں جو کنفلکٹنگ انفلوئنسز ہیں. خاص طور پہ اس بات کو باور کرانا کہ جی امن ہو اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق لوگوں کو جینے کا حق ملے، ان کو زندگی جو ہے ان کی آسان ہو، اور یہ ہر آئے روز جو ایک اوپر سے کوئی بمباری ہو جاتی ہے، نیچے سے ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، نیچے ٹینک بھی آ جاتے ہیں. جو آپ نے ویسٹ بینک کی بات کی تو پاکستان کے جو وہاں نمائندے ہیں سیکورٹی کونسل میں، انہوں نے اس بات کو رجسٹر کرایا ہوا، وہاں آن ریکارڈ ہے یہ کہ ہم نے اعتراض کیا تھا، اس میں ہم نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو کالونائزیشن یہاں روکی جائے، کیونکہ یہ جو ایکسپینشنزم ہے یہ تو یونائٹڈ نیشن جب دوسری جنگ عظیم کے بعد مارد وجود میں آئی تو اس میں ایکسپینشنزم کو تو بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا کہ یہ جو آکوپیشنز ہیں، فورسیبل آکوپیشنز ہیں، ایکسپینشنزم. تو اس میں 2 بڑی مثالیں تو یہ نظر آتی تھی، ایک فلسطین کی اور ایک مقبوضہ کشمیر کی. تو اب یہ ہے کہ دنیا میں ریئلائزیشن تو ہے،
بات آپ کی بڑی اچھی تھی ابتدائی میں کہ اب وہ ریئلائزیشن کس طرح اور کیوں کر وہ ہم حاصل کر پائیں گے، اس کو مٹیریلائز کر پائیں گے، اور اب یہ ہے کہ اس کو ایک سسٹینیبل ٹریک کے اوپر لے جایا جائے اور اس کو مانیٹر کیا جائے. بالکل مانیٹر کیا جائے. میں آتی ہوں نذیر حسین صاحب کی طرف، اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب کو بھی پوائنٹ لیتے ہیں. نذیر صاحب، یہ جو انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس لگنی ہے غزہ میں، اس میں پاکستان ان 8 ممالک کے اندر شامل تھا جو ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے تھے اور باقاعدہ کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی. اب ان 20 نکات کی حمایت میں بھی جو ہے وہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے. اب یو این سیکیورٹی کونسل کے اندر ہم نے اس ریزولوشن کو بھی سپورٹ کیا ہے، تو آنے والے دنوں میں یہ جو یو این سیکیورٹی فورس ہے اس کو لے کر یقیناً پاکستان کی جانب بھی دیکھا جائے گا. اس پہ بھی امید رکھی جائے گی کہ پاکستان اس میں کیا پارٹیسپیشن ہوتی ہے، پاکستان کی یا کنٹریبیوشن کیا ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہماری پوزیشن کیا ہونی چاہیے اس پیس کیپنگ فورس کو لے کر؟ جی بہت شکریہ. اس کے جو مثبت پہلو ہیں ابھی جس طرح میاں صاحب نے بیان کیا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پرپوزل کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی سپورٹ حاصل ہے. یہ اور بات ہے کہ رشیا اور چائنا نے ایبسٹین کیا، اس کے پیچھے بھی ڈپلومیسی ہے اور وہ بھی آبزرو کریں گے. ایک لحاظ سے اچھا ہوا کہ وہ انہوں نے ایبسٹین کر لیا، اب وہ اس کو اوور سی کریں گے، ان اے وے مانیٹر کریں گے. تو یہ بہت اچھی بات ہو گئی کہ جو بھی فورس وہاں پر تعینات ہوگی اسے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی سپورٹ اور لیجیٹیمیسی حاصل ہو گئی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک اب پاکستان ان 8 ملکوں میں بھی شامل تھا جنہوں نے ان اے وے اس کو صرف سپورٹ ہی نہیں کیا، ڈرافٹ بھی کیا. یہ اور بات ہے کہ جو ڈرافٹ انہوں نے بنا کے 8 ملکوں نے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دیا تھا، وہ بعد میں تھوڑا سا تبدیل ہوا. اب وہ اب پیچھے رہ گئی بات. اب یہاں پر یہ ہو گیا ہے کہ غزہ کو امن کی ضرورت ہے اور فلسطینیوں کو بھی امن کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا ان 8 ملکوں کو بھی اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی کہ یہ جو امن کے نام پہ ایسا نہ ہو کہ جو فلسطین کی 2 اسٹیٹ پرنسپل ہے وہ بیک پہ چلا جائے اور وہاں پر کوئی پروگریس نہ ہو. دیکھیں یہ تو ایسا ہے کہ آؤٹ آف دا بلو اسرائیل نے ظلم کیا، جینوسائیڈ کیا، کوئی 70,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا. اب اگر وہ وائلنس کم ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے، وہ پرابلم تو اپنی جگہ پر رہے گا. یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے دشمن کی کہ وہ ایسکلیٹ کرتے ہیں کانفلکٹ کو اور پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوتا ہے وہ دیکھنے والوں کو تو لگتا ہے کہ یہ ہماری پروگریس ہے، لیکن اصل میں پروگریس وہ نہیں ہوتی. اب اگر اس کے اوپر بلڈ کیا جائے، اب جو ابھی تک بلڈ نہیں ہوا ہے کہ 2 نیشن یا 2 اسٹیٹ پرنسپل کے تحت آئندہ 2 سال میں 5 سال میں فلسطین کی فلی ساورن اسٹیٹ قائم ہو جائے گی اور وہ اسرائیل کے ساتھ کامن بارڈر رکھتے ہوئے اپنے آپ کی ایگزسٹنس سیکیور کر لے گی. یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو تو یہ ہوگا. جتنی بھی ایفرٹ ہوگی یا ہونی چاہیے وہ اس طرف ہونی چاہیے. اب ہے پاکستان کی انوالومنٹ. پاکستان کی انوالومنٹ انٹلیکچولی ہے، پولیٹیکلی ہے، ڈپلومیٹک ہے، لیکن اگر جو انٹرنیشنل سیولائزیشن فورس ہے، میرا ذاتی یہ خیال ہوگا کہ ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اب ہمارا پروفائل بھی بن چکا ہے. سعودی عرب کے ساتھ آپ کا ایک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہوا ہے. تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ پیچھے نہ ہٹیں، بالکل سوچ سمجھ کے کرج کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا کہ وزڈم کے ساتھ آپ حصہ لیں تاکہ آپ وہ خلا پر کر سکیں. یہ جو ہمارے گلف سٹیٹس ہیں ان کی نیت بالکل صحیح ہے، یہ چاہتے ہیں آنیسٹلی ہونا، لیکن ان کے پاس ایک فزیکل فورس نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک ملک بچا ہے
پاکستان، انڈونیشیا بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، وہ بھی ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھی آئیں گے. تو اگر پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا یا اور کوئی کنٹری بھی، ایجپٹ فار ایگزامپل ترکی بھی نیبر ہے وہ، ٹرکی بھی اگر آ جائیں تو اور بھی اچھا ہوگا. تو ایک تو لیجیٹیمیسی ہو جائے گی اور ایک رسپانسبلٹی بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی سب کے اندر. لیکن پھر بھی بات ایک نقطے کے اوپر ہم میڈیا کو بھی، ہم سب کو رکھنا چاہیے اپنا فوکس کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو اڈاپٹ ہوا ہے 67 کے بارڈرز کا، وہ کہیں اس پروسیس کے اندر وہ کہیں پیچھے نہ چلے جائے اور ہم صرف اور صرف ایک ٹیمپرری جو پیس اچیو کرنے کے لیے اس کو سیکریفائس نہ کر دیں. دس از آئی تھاٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، لیکن یہ جو ابھی ڈسکشن چل رہی ہے اس سب میں جو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے، رولز آف دا انگیجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. رولز آف دا انگیجمنٹ ابھی طے کرنے باقی ہیں. اس کی امپاورمنٹ کیا ہوگی، اس کے بائی لاز کیا ہوں گے، اس کی اتھارٹی کیا ہوگی، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہوں گے. سب سے بڑھ کر اتھارٹی میں اگر اسرائیل کے سٹیکس کو زیادہ کیٹر کیا گیا یا اس کو زیادہ کیٹر کیا جاتا ہے تو پھر یہ اتنی میننگ فل تو نہیں ہوگی جتنا ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا جتنے ریزلٹس ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے آئیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا یہ پالیسنگ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کی جا رہی ہے یا ٹیررزم ہے وہ روک سکتی ہے؟ اور اگر ٹیررزم کی طرف ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ٹیررزم کس ٹائپ کی ہوگی. صرف حماس کی جانب سے کی گئی جو ٹیررزم ہے وہ ٹیررزم کاؤنٹ ہوگی یا جو اسرائیل کی جانب سے بھی اٹیک ہوں گے وہ بھی ٹیررزم کاؤنٹ ہوگی؟ آپ کے خیال میں رولز آف انگیجمنٹس کیا طے کیے جائیں گے؟ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے مظلوم کی داد رسی تو کی ہے لیکن غالب کا ساتھ دیتے ہوئے مغلوب کو انہوں نے کچھ داد رسی کے لیے کچھ اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے. جنگ بندی ہوئی ہے لیکن جب بھی اسرائیل کا دل کرتا ہے وہ بمباری کر لیتا ہے اور 100-200 فلسطینیوں کو شہید کر ڈالتا ہے. اس کی کیا روک تھام کی گارنٹی دے گی یونائٹڈ نیشنز کہ اسرائیل نے اگر اس قسم کی کارروائی کی تو یہ جو فوج بھیجی جا رہی ہے وہاں پر اقوام متحدہ کے پرچم تلے، کیا وہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کرے گی؟ یہ بات ہمیں پہلے سے طے کر لینی چاہیے اس فورس میں شامل ہونے کے شرط کے طور پر. اگر پاکستان کی ضرورت ہے تو پھر اقوام متحدہ کو یہ اجازت دینی ہوگی اس فوج کو جو کہ وہاں امن کی نگہبانی کرے گی، اس کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے ایکشن لینے کے لیے اگر وہاں پر سیز فائر کی وائلیشن ہوتی ہے کسی بھی طرف سے. تو جب تک یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر وہاں جا کر میں تماشائی بن کے بیٹھے رہیں گے، وہاں جو مرضی اسرائیل کرتا رہے وہ کرے گا. دوسری بات، اسرائیل واشگاہ الفاظ میں یہ کہہ چکا ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ کے اصول کو نہیں مانتا. لیکن بریگیڈیئر صاحب جو میرے تک اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جیسے جیسے ISF کنٹرول سنبھالتی جائے گی، اسرائیلی فوج جو ہے افواج ہے غزہ کا علاقہ ISF کے حوالے کرتی جائے گی اور آہستہ آہستہ بیک فٹ پہ جاتی جائے گی. جی، وہ ISF کے خلاف علاقہ تو لینا مقصد نہیں تھا ISF کا. ISF کو کنٹرول دے دیں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ISF کمپیٹنٹ ہوگی امن کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف ایکشن لینے پر؟ آخر یہ فوج جا رہی ہے نا. اگر صرف تماشا دیکھنا تھا تو اسٹوڈنٹس یا سویلینز جا سکتے تھے. یہ آرمڈ فورس وہاں جا رہی ہے اور آرمڈ فورس اگر کمپیٹنٹ نہیں ہے کوئی کارروائی کرنے کے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کو اختیار نہیں ہے کوئی کارروائی کرنے کا تو آپ صرف تماشائی بننے کے لیے جائیں گے. یہ رولز آف انگیجمنٹ تو بھی طے ہوں گے نا. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ رولز آف انگیجمنٹ میں جو بھی فورس وہاں پہ جا رہی ہے جتنے ممالک کی ملا کے اس سب کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار بھی ملنا چاہیے. بالکل مینڈیٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی خلاف ورزی کرے، میں صرف اسرائیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی اگر
وہاں امن کی خلاف ورزی کرے درست. تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. بغیر ایکشن کی اختیار کے اب وہاں جائیں گے تو پھر آپ محض تماشائی ہیں. تماشائی بننے کے لیے تو فورس نہیں جا رہی, کسی ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے فورس جائے گی یا مظلوم کو بچانے کے لیے فورس جائے گی. تو یہ اختیار ہے کہ نہیں, یہ پہلے پاکستان کو دیکھ لینا چاہیے اپنی فوج وہاں بھیجنے سے پہلے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ اسرائیل واشگاف الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ وہ 2 اسٹیٹس پرنسپل کو نہیں مان رہا, وہ اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. جی اناؤنس کر چکے ہیں. پرنسپل پہ اسرائیل کے جو حمایتی ہیں ان کو اسرائیل سے یہ منوانا ہوگا, اور سب سے بڑا حمایتی امریکہ ہے اور اس کے اتحادی ہیں, نیٹو ہے. اور اس صورت میں جو بھی فورس وہاں جائے گی وہ محض ایک تماشائی بن کے رہ جائے گی جب تک اسرائیل سے یہ نہیں منوایا جاتا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق 2 اسٹیٹ پرنسپل کو پریکٹیکل شیپ میں لانا ہے. یعنی کہ 2 پوائنٹس آپ نے رولز آف انگیجمنٹ میں 2 پوائنٹس آپ نے مین سامنے رکھے ہیں بریگیڈیئر صاحب. ایک یہ کہ وہاں پہ جو بھی امن کی خلاف ورزی کرے گا, جو فورس وہاں پہ جائے گی, وہ اس کے خلاف کارروائی کا مینڈیٹ رکھتی ہوگی. پہلا پوائنٹ آپ نے یہ رکھا. دوسرا پوائنٹ آپ نے یہ رکھا ہے کہ دوسرا پوائنٹ آپ نے کیا رکھا ہے سر؟ 2 state solution سے نہ مکر جائے. ایگزیکٹلی 2 state solution ہوگا. یہ بڑے مین پوائنٹ ہے. میں آپ کی جانب آتی ہوں. میاں صاحب, پاکستان کا موقف ہمیشہ بڑا واضح رہا ہے. پاکستان نے واشگاف الفاظ میں اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ فلسطینیوں کی خواہشات کے مطابق 2 ریاستی حل کو ترجیح دی جائے, جہاں بیت القدس شریف یعنی کہ بیت المقدس کو کیپٹل بھی قرار دیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کی سرحدوں کو 1967 کے بین الاقوامی جو تسلیم شدہ ایک قراردادوں کے مطابق بحال کیا جائے. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان تو اپنے پرنسپل سٹینس پہ کھڑا ہے. اب کیا یہ پرنسپل سٹینس باقی ممالک, مسلم ممالک مل کے یہ منوا سکیں گے؟ اصل کویسچن یہ ہے کہ ابھی جو بات کی گئی نا جی, ویسے تو پاکستان کی مسلح افواج کو پیس کیپنگ فورس کے طور پہ بہت زیادہ ایکنالج کیا گیا دنیا بھر میں, بہت سے کانگو میں اور بہت سے ممالک میں جہاں پہ وارنگ فیکشن آمنے سامنے لڑ رہے تھے. لیکن یہاں سچویشن واقعی کچھ ایسی ہے کہ وہاں تو چلو اگر آپ کے کوئی 2 3 4 5 کنٹینجنٹس یا دستے موجود ہوں تو پھر جو وارنگ فیکشنز ہوتے ہیں وہ پھر انہیں وہاں پہ یہ ایک ڈیٹرنس تو فیل ہوتی ہے کہ یہاں پہ امن فوج تعینات ہے, مسلح ہے, ٹرینڈ ہے, تو اس ایریے میں ہم وہ باقاعدہ گولیاں نہ چلائیں یا اپنا ایکسچینج آف نہ کریں بلٹس وغیرہ یا فائرنگ کا. لیکن یہاں پہ اسرائیل کا تو صرف فائر پاور جو ایئر پاور ہے اس کو تو شاید امن فورس کوئی اس طرح تو کاؤنٹر کر بھی نہیں سکے گی. یہ واقعی دیکھنے والی بات ہے کہ اگر وہ جارحیت جاری رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا ایک میتھڈ بنایا گیا ہے, کیا کوئی پنشمنٹ یا کیا کوئی کلوز ایسی ایڈ کی گئی ہے. یہ یقیناً بڑی اہم بات ہے. 2 اسٹیٹ جو سولوشن ہے وہ بھی بات ہے. لیکن دیکھیں جب ہم کسی بھی ایک بہت بڑے سٹیل میٹ سے نکلتے ہیں تو بعد اوقات سٹیل میٹ کا ایک فوری سولوشن یہ نہیں ہوتا کہ امپلیمنٹ ہو جاتا کہ چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں, چند دنوں میں ہو جائے. ٹائم ٹیکنگ. تو اس میں یہ جو آپ نے سوال کیا نا وہ سولوشن ہے کہ اگر کیا یہ تمام ممالک مل کے اگر خطے کے 5-6 ممالک جو دنیا میں کلاؤڈ اب رکھتے ہیں, اب امریکہ کا سعودی عرب سے ایک معاہدہ بھی ہو گیا بہت بڑا جس میں سیول نیوکلیئر معاہدہ بھی ہے, میجر نان نیٹو الائی بھی ڈکلیئر کر دیا گیا سعودی عرب کو, اتنا بڑا ویپنز کا بھی آرمامنٹس کا سودا بھی ہوا ہے. تو ان چیزوں میں اب یہاں پہ ہمارے یہ جو ممالک ہیں وہاں جن کے میں اپنے طور پہ کہتا ہوں, پتہ نہیں باقی لوگ مانتے ہیں کہ نہیں, کہ جن کے فلسطینی کزن بردرز ہیں, تو کم سے کم چلے اسٹیٹ کا اپنی انٹرسٹ تو ہوتا ہے لیکن خطے میں انٹرسٹ تو ہے. فلسطین میں امن جو ہے وہ سعودی عرب کے بھی حق میں ہے, وہ خطے کے باقی ممالک UAE دیگر کویت سب کے حق میں ہے. یہ کیونکہ آپ کے جیسے میرے بھائی نذیر صاحب مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں اگر آگ لگے تو آگ کا سیک بھی آپ کی طرف آئے گا اور آگ آپ کی طرف آ بھی سکتی ہے. تو واقعی یہی جو سوال ہے اسی میں ہی سولوشن ہے کہ ناؤ دیز کنٹریز مسٹ اسرٹ, انہیں اسرٹ کرنا پڑے گا, اپنا کلاؤڈ بھی یوز کریں, کولیکٹیو کلاؤڈ کریں, انڈیویجول کریں, کہ تاکہ یہ امن پائیدار ہو. امن پائیدار ان سب کے حق میں, خطے کے حق میں, دنیا کے امن کے حق میں.
बिल्कुल ठीक होगा। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि ये जो 23 तारीख को होने जा रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, और इसमें जो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी उसको काउंटर कर रहा है, और केपी के जो सीएम हैं वो भी स्टेटमेंट इस तरह के दे रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, पीटीआई करना क्या चाह रही है, इस ब्रेक के बाद।